नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ानी गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 22वां पारा शुरू कर रहे हैं और सूरह अहज़ाब की आयत 30 तक हम कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यक़नुत, और जो फर्मा बरदारी करेगा, मिन कुन्ना, तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, व तामल, और अमल करेंगी, सालिहन, नेक, नुतिहा, हम उन्हें देंगे, अजरहा, उनका अजर, मर्रतैन, 2 बार, दुगना, व आतदना, और हमने तैयार कर रखा है, लहा, उस बीबी के लिए, उस उम्मुल मोमिनीन के लिए, रिज़्क़न करीमा, बहुत इज़्ज़त वाला रिज़्क़। कल हम बात कर रहे थे अज़वाज मुतहरात की, उम्महातुल मोमिनीन की। वाक़या ईला भी हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें चॉइस दे दी और उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उम्महातुल मोमिनीन में से कोई किसी गुनाह का इर्तिकाब करती हैं तो उन्हें एक आम औरत की निस्बत दुगना गुनाह होगा और दुगनी सज़ा होगी। इसी तरह से फरमाया कि आप में से जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करती हैं और नेक अमल करती हैं तो उन्हें अजर भी दुगना होगा। या निसा अन्नबी, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, लस्तुन्ना, नहीं हैं, का अहदिन, आप में से कोई भी, मिनन निसाई, बाकी औरतों की तरह, नितक़ैतुन्ना, अगर तुम परहेज़गार हो, फ़ला तख़दाना, तो आहिस्तगी से, बिलक़ौली, बात न करो, फ़यतमा, तो उम्मीद लगा लेगा, तमा रखेगा, अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, वो शख्स जिसके दिल में कोई रोग है, बीमारी है, वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, और बात करो बहुत भले तरीके से, वक़रना, और बैठी रहो, फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में, वला तबर्रजना, और ज़ाहिर ना करो, तबर्रुजल जाहिलियती, जाहिलियत के ज़माने की कोई ज़ीनत, अलऊला, जो पहले होती थी, व अक़िमना सलाता, और नमाज कायम करो, व आतीना ज़काता, और ज़कात अदा करो, व अतिअना अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला तो ये चाहता है, लियुज़हिब अन्कुम, कि दूर कर दे तुमसे, अर्रिज्सा, हर तरह की नापाकी को, अहलल बैती, ए अहले बैत, व युत्तहिरकुम, और तुम्हें पाक कर दे, ततहीरा, बहुत अच्छा सा पाक करना, वज़कुरना, और तुम याद करो, मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है, मिन आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात में से, वल हिकमती, और दानाई की बातें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना लतीफ़न ख़बीरा, बहुत बारीक बीन है, बहुत ख़बर रखता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़ौजात से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई और फरमाया कि ए अज़वाजुन नबी, सब की सब, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात से फरमाया कि ए सब ख़वातीन जो आपके निकाह में हैं, आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। अगर आप मुत्तकी और परहेज़गार हैं तो आपको चाहिए कि किसी गैर महरम से नरमी से गुफ्तगू न करें, बल्कि ना आहिस्तगी से बात करें, क्योंकि वो शख्स जिसके दिल में कोई भी मर्ज़ है, कोई टेढ़ है, या कोई किसी भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है, तो कहीं वो कोई गलत मतलब ना ले ले। तो ख़वातीन को वैसे भी मर्दों के साथ बहुत नरमी से, बहुत पोलाइटली, बहुत शाइस्तगी से, या दूसरे अल्फाज में कि वो बातें जो एक ख़ातून बेतकल्लुफ़ी से अपनी सहेलियों से या शौहर से कर सकती है, वो हर मर्द से नहीं करनी चाहिए। एक पराए मर्द और एक गैर महरम के साथ गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए
جو بہت وقار، سنجیدگی اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا سختی کا سا ہو، بہت نرمی سے۔ وہ مرد جن کے مردوں کے دلوں میں اکثر غلط فہمی جلدی ہو جاتی ہے، تو جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہو، ٹیڑھ ہو، تو وہ یہ نہ سوچنے لگیں کہ مجھے راستہ دیا جا رہا ہے، مجھے لفٹ کرائی جا رہی ہے، یا مجھے اب یہ خاتون جو ہے وہ ایزی ہے، اس کے ساتھ آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی بھی اجازت کسی عام عورت کے لیے بھی کسی عام مرد کے لیے نہیں ہے۔ اب کجا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، تو ان پاکیزہ بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عذاب بھی دگنا ہے، اجر بھی دگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ پہلی بات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، سیدھا سیدھا ایک اصول۔ دوسرا، تم متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے لیے بھی، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھانے کے لیے بھی کسی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تنہائی میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی بات کرو، صاف سیدھی کھری اور لہجہ نہ بہت سخت ہو اور نہ ہی نرم ہو۔ تو لہجے کو بھی سخت رکھنے کو پسند کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو برائے مردوں کے لیے۔ اور گھروں میں بیٹھی رہنا، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا، یہ ہر عورت کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ گھروں میں بیٹھی رہنا، اور نہ ہی جاہلیت کے ایام کی طرح کی جو زیب و زینت جو نمائش ہوا کرتی تھی، اس طرح کی کوئی نمائش تم نہ کرنا۔ ایام جاہلیت میں عزیزان گرامی پردہ ہی نہیں تھا، اور ایک پردہ ایسا بھی ہے کہ ہر عورت جو آزاد ہوتی تھی اتنا تو منیمم وہ کیا کرتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سطر کا خیال کرتی تھی۔ جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ اپنے سطر کا خیال نہیں کر سکتی تھیں۔ تو جو تبرج الجاہلیہ ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ زیب و زینت کا اس طرح سے اظہار کرنا، نمائش کرنا، رجھانا، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے بالوں کو، اپنے گریبان کو، گردن کو، چھاتی کو، اس کو اچھی طرح سے کور نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد یہ طے فرما دیا کہ ستر عورت کیا ہے اور مرد کا کیا ہے۔ تو ہر عورت کا ستر جو ہے سر سے لے کر پاؤں تلک ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کر، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپانے کا حکم نہیں دیا۔ اور مرد کا یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر تک اور وہ ناف سے گھٹنے تک اس کا ستر ہے، یہ کسی طور یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ کسی طور کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ ہاں، اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو وہ باقی جسم کو بھی ڈھانک کے رکھے ٹخنے سے اوپر تک۔ اب مردوں کے لیے سر ڈھانپنا فرض نہیں ہے، عورت کے لیے بال بھی ستر میں شامل ہیں۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید واضح فرما دیا۔ اب جب بات کرنی ہے، ضرورت ہے تو ضرور بات کریں۔ اب آگے آئے گا مزید کہ بات بھی اوٹ سے کریں، کوشش کریں کہ آنکھیں بھی نہ ملیں، اوٹ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اور بات کرنی پڑے گی زندگی میں تو بات کریں تو بہت واضح، سیدھی اور ایک ایسے لہجے میں کریں کہ جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی، گندگی، ہر طرح کی جو بھی رائج تھی، جو بھی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تھی، ہر طرح کی بات اللہ تعالیٰ دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ ہر طرح کی سب سے اچھی پاکیزگی اہل بیت میں ہونی چاہیے۔ اہل بیت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کے گھر والے، گھر والیاں پہلے، اور پھر بیٹیاں، اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر گھروں میں جو آیات اور نیکی کی، دانائی کی گفتگو ہوتی ہے اسے یاد رکھیں،
کیونکہ لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے جن کی کہ آپ بیویاں ہیں، اور آپ کو بھی لوگ ان کی تربیت میں دیکھتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ جو آیات اللہ کی پڑھی جاتی ہیں، تو گویا کہ ان پر حفظ کرنا بھی فرض ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، بہت لطیف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ امہات المومنین کے لیے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کریں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت عزت والی روزی جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جنت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ علیین کے درجات میں ہی ہوں گی، اور تمام مخلوقات کے درجات کے اوپر مقام وسیلہ میں ہوں گی، جو جنت کا وہ درجہ ہے جو عرش الہی کے قریب ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو ویسے اختیار کریں جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو کوئی دوسری عورت ان جیسی ہو ہی نہیں سکتی، نہ فضیلت میں، نہ مقام میں، نہ مرتبہ میں ان تک پہنچ سکتی ہے۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات، اور بے شک مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور اللہ کی فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے اپنی جانب سے انہیں مغفرت اور بہت بڑا اجر، انعام تیار کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جب رجال کہتے ہیں، ناس کہتے ہیں، تو اس سے مومنین کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا فرما دیا تو ہر مومن مرد، ہر مومن عورت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد فرما دیا تو بیٹی بیٹا دونوں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ناس کہہ دیا تو لوگوں میں عورت مرد بوڑھا بچہ سب ہو گئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ خالی رجال کہہ دیتا ہے تو اس سے بھی سب مرد عورت مراد لے لیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے غلط فہمی میں بھی رہے کہ یہ بات مردوں کے لیے ہے، یہ بوڑھوں کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، یہ بچیوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے ہے۔ نہیں، کوئی مرد بھی کسی بھی ایج کا ہے، کوئی عورت بھی کسی بھی ایج کی ہے، اگر بے شک ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، پہلی بات اسلام ہے، جو بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے فرما بردار مرد عورتیں، سچ بولنے والے مرد عورتیں، صبر کرنے والے مرد عورتیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، جھکے رہنے والے مرد عورتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو زبان سے، دل سے یاد کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے،
اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، انعام کا وعدہ کرتا ہے، تیاری کی ہے اللہ نے ان کے استقبال کی، جنت میں بھی اور مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرد یا عورت جو گنہگار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب بنی آدم گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ہم کوئی بھی ایسا انسان، مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہے جسے اللہ کی رحمت نہ چاہیے ہو، جسے بخشش کی نہ چاہیے ہو، جسے بخشش کی امید نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت ام سلمہ کے اس شکوے میں اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل کیا اس باقاعدہ خطاب میں، اور وہ یہ تھا کہ کیا بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت ام سلمہ نے یہ شکوہ کیا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر اعلان فرما رہے ہیں، اور مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی، مومن مرد، مومن عورتیں، درجہ بلند ہے وہ بھی، یعنی سب اس میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کر کے فرمایا، عورت ہو یا مرد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں کنگھی کر رہی تھی، اور میں نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب آیت کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں نے کان لگا کے سنا، اور میں اپنے حجرے میں سے باہر نکل آئی اور آپ یہ فرما رہے تھے، تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے خواتین کو بالکل الگ سے کیٹیگرائز کر دیا کہ مرد ہو یا عورت، یہ صفات جس میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بہترین اجر، بہت بڑی بخشش، مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے اور تیاری کر رکھی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا وہ جو بھی گناہ لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر کا بھی وعدہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمان کو، احکامات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں؟ صادقین اور صادقات کون ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں ہر حالت میں۔ سچ بولنا ایمان کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کسی صحابی سے، جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی ایک گناہ آپ کی محبت پہ قربان کر سکتا ہوں، اور وہ گناہ کرتے تھے، انہیں خواتین کی بھی عادت تھی، انہیں موسیقی کا بھی شوق تھا، وہ چوری بھی کرتے تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھوٹ بولنے سے منع فرما دیا، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ جڑ ہے ہر گناہ کی۔ اس کے بعد صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصائب پہ صبر کرنا، ان مشکلات پہ صبر کرنا جو مشکلات ناگہانی ہیں، آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی وقت آزما سکتا ہے، جو مقدر میں لکھا گیا، اچانک کسی قریبی کی موت ہو جائے، اچانک کوئی بیماری آ جائے، تو جو پہلا صدمہ ہوتا ہے، جب وہ تکلیف آتی ہے، اس وقت جو آپ کا ریاکشن ہے وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ میں راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دل پھر خود باندھ دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں وہ تکلیف سہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان صابرین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت ایک ایسی ہے جس میں صرف صبر کرنے والے داخل ہوں گے۔ خاشعین اور خاشعات کہتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں، اور وہ اس کا سبب عاجزی کا اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انکساری جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو ذرہ برابر کبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اتنی کرو، ایسا تو کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں،
پوری توجہ، پورا دھیان، پورا جھکنا، پوری انکساری اللہ کی خاطر۔ متصدقین اور متصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی صدقہ جو ہے وہ محتاج لوگوں کا حق ہے، ان کمزور لوگوں کا حق ہے جو کما نہیں سکتے۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کما کر ان کو دیتے ہیں، عورت بھی کرے مرد بھی کرے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کمانے والا ہے یہ صرف اس پر حق ہے، اور جو نہیں کما رہی، گھر بیٹھی ہیں، وہ تو خود شوہر سے لے کے خرچ کر رہی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو یہاں اللہ نے الگ سے نام لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی صدقہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے صدقہ کرتی ہے اس کو دگنا اجر ہے، اور جو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اور آپ اگر اپنا خود کماتی ہوئی ہیں تو آپ اپنے مال میں سے کریں، ورنہ جو آپ کا جیب خرچ ہے اس میں سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں، میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے، اپنے آپ کو صدقہ دے کر جہنم سے آزاد کرو، کیونکہ صدقہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب بجھ جاتا ہے، جیسے جلتی ہوئی لکڑی آگ پر پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے سے چادر اتار کے یوں پھیلا کے پھرتے تھے، اور عورتوں نے اگر کوئی زیور بھی پہنا ہوتا تھا تو اتار کے اس میں ڈال دیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں ہمیں جہنم سے نجات دے، کیونکہ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ کا غضب اور غصہ بھی واجب ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صائمین اور صائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور روزہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک قرآن مجید اور ایک روزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں شفاعت کا حق دے دیا ہے، یہ سفارش کریں گے میرے بندوں کی قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جس کو شفاعت اور سفارش کا حق دے دیا ہو، اذن عطا کیا ہو، تو پھر ظاہر اللہ اس کی مانیں گے بھی۔ تو روزہ تقویٰ لاتا ہے۔ اسی طرح جو مرد نکاح نہیں کر سکتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تم جب تک نکاح افورڈ نہیں کر سکتے تم روزہ کثرت سے رکھا کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے روزے کو بہت پسند فرمایا، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ حافظین فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں مرد عورت دونوں کو یکساں قرار دیا، دونوں کو خود پہ کنٹرول کرنا ہے، دونوں کو خود کو گندگی اور بدکاری سے بچانا ہے اور نکاح کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی جو ہم لوگوں نے آج کل بنا رکھے ہیں سٹیٹس، اور ہم لوگوں نے جو یہ جھوٹی نمود و نمائش، اور یہ جی میچ نہیں مل رہا، جی اب یہ برادری نہیں مل رہی، میں اس فلاں ذات برادری کا ہوں، مجھے اسی کا رشتہ چاہیے۔ گھر بیٹھی لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہانہ بنا دیتے ہیں اپنی برادری کا، اپنی ذات کا رشتہ نہیں مل رہا۔ گھر بیٹھے لڑکے جو ہیں، گھر تو نہیں بیٹھتے لڑکے، تو پھر ادھر ادھر منہ بھی مار لیتے ہیں۔ تو یہ سارا گناہ جو ہے پھر یہ ماں باپ کی گردن پر ہے۔ تو اس قسم کی یہ جو جھوٹی روایات ہیں یہ دور کر کے اپنے ہاتھوں سے مناسب عمر میں اپنے بچوں کا نکاح، اپنی بچیوں کا نکاح، اور اپنی بعض اوقات سٹینڈرڈ سے نیچے بھی اتر آئیں، لیکن ایمان کو، دین کو فوقیت دیں اور ان کا نکاح اپنے ہاتھوں سے کر دیں تاکہ وہ کسی بدکاری میں ملوث نہ ہوں۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہیں، اللہ کو جو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ ہر وقت ذکر کرنا، زبان سے اللہ اللہ کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر حکیم ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے آپ پھول کو سونگھتے ہیں نا تو پتی میں خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یوں ہی چھپا ہے جیسے پھول کی پتی میں خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، آپ کی پریشانی کا حل بتاتا ہے اور جو اپنے قریب کر لیتا ہے۔
تو ذکر کرنا، یاد کرنا اللہ کو اور یاد رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ اس کلام پاک میں ملتا ہے، اور نمبر 2 پہ نماز میں ملتا ہے۔ اور پھر آپ اپنی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں رہو کہ ہر وقت تمہاری زبان ذکر سے تر رہے، یعنی ذکر کیے چلے جاؤ، ذکر کیے چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو، اور ہر وقت زبان پہ ذکر رہے کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں کہ کیا یہ دکھاوا کر رہا ہے، ہر وقت ذکر ہی کیے چلے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، سورہ احزاب ہی چل رہی ہے۔